मौसम है ठंडा ठार, हाँ जी, लेकिन सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि वो तेज़ होता जा रहा है, यानी कि गर्मी होती जा रही है। और उसकी वजह है बयानबाजियाँ हैं, फिर लॉन्ग मार्च की तारीखें हैं। फरवरी भी करीब आता जा रहा है। फरवरी में एक जमात करेगी लॉन्ग मार्च और मार्च में करेगी दूसरी। बाकी जमातें जो कि अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो करेंगी, तो न जाने क्या होगा। और हुकूमत की सफ़ों में क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया है कि अगर मैं हुकूमत से चला गया या मुझे हटा दिया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊंगा, वज़ीर आज़म ने कहा। साथ ही इसी बयान ने सियासी मैदान में तूफ़ान बर्पा कर दिया। इत्तेहादी भी बोल रहे हैं। चौधरी शुजात ने तो वज़ीर आज़म को उनके मुशीरों से मुहतात रहने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं कि ये जो बयान दिया है ये इमरान खान के दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। अगर सड़कों पे निकला है ना, आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को एक जुल्फिकार अली भुट्टो ने निकाला, पब्लिक निकली है, वो मेरे साथ निकली। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अच्छा जी, तो ये बयान सामने आया था और इसके ऊपर अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एमक्यूएम के रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया और वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। हमारे बगैर जमहूरियत कदम बढ़ा सकती है, न इक़्तिदार कदम उठा सकती है। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि जितनी ज़रूरत वफाक को इत्तेहादियों की है उतनी ही एमक्यूएम को वफाक की है। ज़रूरत वफाकी हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की है, उतनी ज़रूरत एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत की है। अच्छा जी, तो अब ये सारा मामला है और इसके ऊपर जनाब शाह फरमान साहब, हाँ जी, उनका क्या मौक़िफ़ है, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। उन्होंने गुफ्तगू की द रिपोर्टर्स में, क्या कहना था आपको ज़रा दिखाते हैं। एजेंसी सिस्टम के फायदे क्या है? मोरूसी सियासत खत्म हो जाए, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कोई माफिया उस गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकता। आपके एमपीएज एमएनएज सियासत कारोबार के लिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि फंड्स उनके हाथ में नहीं होंगे। ये सिस्टम उन लोगों को सूट करता है जिन्होंने माफियाज क्रिएट किए हैं। आपसे रेफरेंडम में सवाल पूछा जाए, आप वोटर भी हों, क्या आप सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम मौजूदा, तो आप क्या वोट देंगे? सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम, बिल्कुल। चलें जी, तो ये गवर्नर जो केपी हैं उनकी राय आ गई है। इसी हवाले से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, एमक्यूएम के रहनुमा। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोग कहते हैं कि हमें नहीं, वज़ीर आज़म को हमारी ज़रूरत है, जबकि गवर्नर सिंध अलग ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब जितनी ज़रूरत वफाक को इत्तेहादियों की उतनी ही एमक्यूएम को वफाक की ज़रूरत है। तो इस पर आप क्या कहिएगा, सही क्या है? देखें, एमक्यूएम की जो जिम्मेदारी बनती थी वो जिम्मेदारी एमक्यूएम ने खूब निभाई। जब जब वफाकी हुकूमत को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो किसी कानून साजी के हवाले से हो या कोई और सियासी इशू हो, एमक्यूएम ने एज़ पर द एग्रीमेंट भरपूर साथ दिया वफाकी हुकूमत का, पीटीआई का। मगर जो एग्रीमेंट्स थे उन शिकों पे उस तरह से अमल नहीं किया वफाकी हुकूमत, जो कि पीटीआई की है, जो कराची के लोग एक्सपेक्ट कर रहे। हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी हवाले से मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया। हमारे दफातर आज भी बंद हैं, हमारे पोस्टर्स बैनर्स उतारे जाते हैं। जाहिर है वो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को देखे, क्योंकि हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि आवाम से पर्टेन करते हैं, वो भी इन लेटर एंड स्पिरिट उन पे भी अमल अभी तक नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है वफाक को सपोर्ट करने के लिए, मगर जो कराची के इश्यूज़ हैं, जो एमक्यूएम के इश्यूज़ हैं, उनमें कोई वफाक ने खातिर खा मदद नहीं की। अच्छा, अब जबकि ये सारी सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है, तो क्या वफाक की जानिब से कोई राबता किया गया है एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए?
ہماری کافی میٹنگز ہو چکی ہیں پی ایم صاحب سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی، وفاق کے نمائندوں سے بھی، اسد عمر صاحب سے بھی، مگر جیسا کہ میں نے کہا کوئی خاطر خواہ کامیابیاں نہیں حاصل ہوئیں ہمیں. ہم مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، اور مہنگائی جس طرح سے ہو رہی ہے پورے ملک میں، اس کا بوجھ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان سارے ڈیسیشنز میں ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا نہیں جاتا، ہم سے مشاورت کی نہیں جاتی، اس لیے ہمارے یہ تحفظات ہیں. اچھا یہ بتائیے گا وسیم اختر صاحب، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا ان کا اشارہ نئے نظام کی آمد کی جانب ہے؟ صدارتی نظام کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا کہیے گا اس پر؟ نئے نظام کی بات تو نہیں کی. جمہوریت ہم نہیں سمجھتے کہ جمہوریت ہے جو جمہوریت ہونی چاہیے، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں اس ملک میں، اور خاص طور پہ کراچی اور سندھ میں تو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جب آرٹیکل 140A پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی گورنمنٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو ہم یہی کہیں گے کہ جمہوریت تو نہ ہونے کے برابر ہے. شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود تھے وسیم اختر صاحب، اور بڑی اہم باتیں رہیں، اور ظاہر ہے کہ تمام اتحادی ایسے معاملات میں اپنی امپورٹنس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ دس از دا ٹائم ٹو ٹاک. اچھا جی، حکومت کے اتحادیوں کی بے چینی اور تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں، اور قاف لیگ کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں، پھر شہزاد اکبر صاحب کی جس طرح سے رخصتی ہوئی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ الصبح موجود ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ جی علی محمد خان صاحب، اخبار کا مطالعہ آپ کر چکے ہوں تو ہمارا سلام آپ کو عرض ہے. تو بتائیے گا کیسے ہیں، خیریت سے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح بخیر. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جناب یہ جو مشیروں والا مشورہ دیا گیا ہے چودھری شجاعت صاحب کی جانب سے، تو کہ کس کا گیم کھیل رہے ہیں، کیسے کھیل رہے ہیں، تو آپ تو شکر کر رہے ہوں گے کہ آپ مشیر نہیں ہیں، تو آپ کی طرف ان کی توپوں کا رخ نہیں تھا. نہیں، میں تو کارکن ہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت صبح بخیر. دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب سینئر ترین سیاستدان ہیں اور ہمارے مین ایلائی ہیں، یہ بھی اور ایم کیو ایم بھی. پہلی بات تو میں یہ کرتا چلوں کہ میں میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے، کیونکہ جب ایلائی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں مسئلے تھوڑے بہت آتے ہیں، آپ نے اس کو میٹنگ رومز میں بیٹھ کے حل کرنا ہوتا ہے. تو میں تو اس طرح سے زیادہ اوپنلی اس پہ بات نہیں کروں گا. یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کو جو یہ بات کی گئی ہے کہ کس کو کس کی زیادہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں جب آپ ایک کولیشن میں ہوتے ہیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک مڈل کلاس کی جماعت ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات بھی کروں گا، وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب ان کے سابق جو لیڈر تھے، جب ان کی طرف سے بڑا ایک نیگیٹو منفی بیان ریاست کے خلاف آیا تھا، تو عمران خان صاحب پہلے آدمی تھے کہ جب ایم کیو ایم نے ان کو اس اپنے لیڈر کو چھوڑا تو عمران خان صاحب نے ان کی اس نئی اپروچ کو ویلکم کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے مین فریم سیاست میں، ایک مڈل کلاس کی جماعت کو، اور ہم نے ان کے ساتھ زبردست وقت گزارا ہے ہر مشکل میں. جی علی محمد خان صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے، غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے ان سے. ہم ٹھیک ہے جی علی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ میں یہ عرض کر رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری زبردست کوارڈینیشن رہی ہے ہر مشکل وقت میں. بجٹ میں جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اس میں مضبوط کھڑے رہے. اور شجاعت صاحب کی تو ہسٹری ہے کہ وہ بیان دے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک اتحادی ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں تو وہ اتحاد میں رہتے ہیں. وہ اگر آپ کو ہاتھ دیتے ہیں تو ہاتھ ان کا پھر پکا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ہمیں کوئی خطرے والی بات نہیں آ رہی. لیکن نو میٹر واٹ یو ڈو نہیں، ہم بھی کوئی ادھر مطلب ہم بھی سیاسی لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس، اور ہم بھی سیاسی معاملات کو سیاسی طور پہ ہی ڈیل کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایلائز کی طرف سے کوئی ایشو ہے. اس وقت ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، وہ انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گا. جہاں تک پھر اپوزیشن ہے وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں، چلے ہوئے کارتوس ہیں. Nobody believes them. وزیر اعظم کا جو بیان ہے کہ اگر حکومت سے گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اس پہ چودھری شجاعت نے یہ فرمایا کہ یہ کسی دوست نما دشمن نے انہیں مشورہ دیا ہوگا. یعنی کہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے اتنی ایکسٹریم پوزیشن وزیر اعظم نے اس حوالے سے لی. تو اس پہ کیا سوچا ہے پھر یہ بیان جو وزیر اعظم نے دیا علی صاحب،
تو اب تو بڑی اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ کیا اس سے مراد ہے، کس سے مخاطب ہیں، اپوزیشن کو کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ انہوں نے اپنی اس بیان میں ہی آگے کہہ دیا تھا کہ وہ اپوزیشن سے مخاطب ہیں، اور اپوزیشن کو عمران خان صاحب کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی اپوزیشن کرتے ہیں. ان کی طرح تو ہے نہیں کہ نکلتے ہیں مارچ کے لیے پھر کالا شاہ کاکو میں رہ جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو اچرا میں رہ جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر چند مہینوں بعد یہ نمودار ہوتے ہیں کوٹ لکھپت میں. تو اس طرح تو ان کی تحریک نہیں ہوتی. خان صاحب تو جب نکلتے ہیں تو دن ہی مینز بزنس، اور 129 دن ادھر بیٹھے رہے، پاناما میں بھی بتایا. تو وہ تو اپوزیشن کو خان صاحب کا پورا طرح پتہ ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی آئیڈیل تعلقات ہیں. سو نو وریز اباؤٹ دیٹ فرنٹ. لیکن مطلب الٹیمیٹلی آفٹر دیٹ 129 ڈے دھرنا ہی ہیڈ ٹو لیو وداؤٹ اچیونگ اینی تھنگ بیکاز وہ ایک ڈیزاسٹر ہو گیا تھا. لیکن یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ will he be willing to do that again اگر وہ گورنمنٹ سے جاتے ہیں خدا نخواستہ؟ دیکھیں ہماری تو جماعت ہی دھرنے میں بنی، جو ہماری ورکر کی پولیٹیسائزیشن ہوئی. میں تو جو دیکھتا ہوں کہ دھرنے کے بعد ہی تو یہ قوم میں ایک شعور پیدا ہوا، اور لوگ اپنے بچیوں کے ساتھ رات کو آتے تھے، اور وہاں ایک طرح سے ایک پولیٹیکل کلاس اس کو سمجھ لیں کہ ایک ڈیولپ ہوئی، جو اس ملک کو مڈل کلاس جو چینج کا ایک انجن بنی پھر آگے جا کے. ابھی تو خیر میں کوئی دیکھ نہیں رہا ضرورت یا ایسی کوئی حالات، لیکن جب ضرورت ہوگی تو اس وقت تو ملک میں لیڈر ایک ہی ہے جس پہ قوم ٹرسٹ کرتی ہے. ایک آدمی سے گلا ہو سکتا ہے، کبھی مہنگائی ہوگی وہ اس کو کم کر رہا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے لیڈر کون ہے. لیڈر ایک ہی ہے. بھٹو صاحب عرصہ ہو گیا دنیا سے وہ کوچ کر چکے ہیں. میاں صاحب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، وہ ان کے پاس اب میرے خیال میں دینے کو کچھ نہیں ہے. بلاول صاحب ابھی لیڈر نہیں بنے، ہی از ویری ینگ. مریم بی بی تو ریس سے ہی آؤٹ ہیں. تو لے دے کہ آپ کے پاس ایک لیڈر اس وقت ملک میں عمران خان صاحب، وہ اگر باہر نکلیں گے. اپوزیشن تو پتہ نہیں کیا کیا اس وقت سوچ وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں. اپوزیشن تو رات کو K2 پہ بھی چڑھ جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو خلیج ایک طرح کی، جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو ایک چیز کے اوپر کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلیج پائی جاتی ہے، یا پھر امپریشن یہ دیا جاتا ہے نان الیکٹیبلز کے اوپر، اور ایسے لوگ جو کہ منتخب ہو کر ووٹوں کے ذریعے اسمبلی میں پہنچے اور وہ کابینہ کا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ویسے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے منتخب کیے گئے پھر ان کو ہٹایا بھی جاتا رہا. کافی نمبرز بھی اس حوالے سے موجود ہیں. تو کیا واقعتاً پارٹی میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ زیادہ جو فوکس ہے ان لوگوں پہ کیا جائے جو کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میرے بھائی ہیں. دیکھیں یہ عوامی آدمی کیا چیز ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت جیسے حکومت ایک بڑا درخت ہے جس میں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں، منسٹریز ہے، ڈیولپمنٹ ہے، سب کچھ ہے. اس کی جڑیں ہوتی ہیں اس کے کارکن، اور وہ کارکن عوام سے ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہوتے ہیں. اگر آپ کی جماعت کا کوئی کارکن جو ہے وہ MNA بن گیا ہے، MPA بن گیا ہے، مطلب ایک عوامی آدمی ہے، تو وہ اس کی جڑیں عوام میں ہیں. جب آپ کو ضرورت ہوگی عوام آپ کے ساتھ ہوگی. گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی واقف ہوگا. جی آپ کے پاس اگر عوامی لوگ کابینہ میں خدا نخواستہ نہ ہو، ہماری تو بہت سے ہیں، لیکن کوئی کسی حکومت میں اگر نہ ہو، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے عوام کی تو پھر وہ لوگ جو عوام میں سے نہیں ہوتے وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب زیادہ بیس جو ہے وہ عوامی لوگوں پہ ہی کرتے ہیں. ضرورت کے مطابق وہ انٹلیکچوئلز کو یا ٹیکنوکریٹس کو لیتے ہیں. جو ضرورت ہوتی ہے ہر حکومت میں آپ کو لینا پڑتا ہے. ہر ٹیکنوکریٹ عوام میں جا کے جلد سے نہیں کر سکتا، لیکن عوام میں جانا سب کچھ کرنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے. ہم عوام میں سے ہیں. اچھا ایک مختصر بات علی صاحب، صدارتی نظام کی پہلی آواز آ گئی آپ کی پارٹی سے. KP گورنر جو کہ گورنر ہے شاہ فرمان، وہ کہہ رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے آپ لوگ کیا اس نہج پہ بھی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، سسٹم از فار دا اسٹیٹ اینڈ کنٹری، کنٹری اینڈ سسٹم، کنٹری اینڈ دا اسٹیٹ از ناٹ فار دا سسٹم. آپ نے جو مریض ہوتا ہے دوائی اس کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ مریض دوائی کے لیے ہوتا ہے. اب آپ پارلیمنٹری سسٹم کو پریکٹس کر رہے ہیں، 35-40 سال سے ریزلٹس ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اب ایک دوسری بات فلوٹ ہوئی ہے، اسلامک پریزیڈنشل سسٹم. لوگ اس کے کاؤنٹر میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایوب صاحب کا یا مشرف صاحب کا یا ضیاء الحق صاحب مرحوم کا پریزیڈنشل سسٹم تھا. وہ نہیں تھا، کیونکہ عوام میں وہ ایک نیوٹرل ECP کے نیچے، الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن نہیں ہوئے تھے. اب اگر کبھی اس طرح بات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں پہلے اس پہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے پارلیمان میں. عوام میں ریفرینڈم کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، عوام کی رائے کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا. لیکن ایک آئیڈیا آیا ہے، اگر ایک اسلامک صدارتی نظام جو کہ خلافت راشدہ کے نظام کے قریب تر اگر ہے، اس پہ انٹلیکچوئل بیٹھ جائیں، بات کریں. اگر وہ نظام بہتر ہے، دیکھیں پاکستان اہم ہے، نظام اہم نہیں ہے، چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، ڈیموکریٹک دونوں ہے. صرف سسٹم کا فرق ہوگا. یہ بائی کیمرل ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آپ کا، اس میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی فیصلہ ہو وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے، ڈیلیبریشن اور عوام کے ریفرینڈم کے ساتھ. ہاں جواب دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب.
अलसुब आपने हमसे गुफ्तगू की। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई हमारा पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर कवानीन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उन पर अमल नहीं होता, निज़ाम मौजूद होते हैं, उस पर चलता कोई नहीं है। और किसी न किसी तरीके से जब मकसद की बात आती है, मतलब की बात होती है, तो फिर अपोजिशन भी हाथ उठाने पे मजबूर हो जाती है पसे पर्दा। तो ये एक अलग मामला है। हर जिसका जो काम है, अगर वो अपना काम सही तरीके से कर ले तो हमें शायद बार बार सिस्टम को तब्दील करने की बात ना करनी पड़े। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।